बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बाबर अवान। मौजू है कि कत्ल और ख़ुदकुशी की वजूहात। आज का मेरा बिल्कुल एक स्पेसिफिक टॉपिक है और इस स्पेसिफिक टॉपिक में मैं ख़ास तरह के कत्ल और ख़ुदकुशी पे गुफ्तगू करना चाहूँगा। गुफ्तगू के आगाज़ में मैं गुजारिश कर दूं कि गुज़श्ता इतवार 4 फरवरी सन 2024 समनाबाद के इलाका में एक पुलिस कांस्टेबल असद के हाथों एक 33 साला खातून ऐन का कत्ल हो जाता है और उसके बाद असद भी अपने सर में गोली मार के ख़ुदकुशी कर लेता है। ख़वातीन व हज़रात, ऐन जो है वो शादीशुदा खातून है और उसका जो हस्बैंड है वो सऊदी अरेबिया में है और ऐन के 3 बच्चे हैं। और मुझे हैरत है इस बात पे कि 33 साला खातून की किस उम्र में शादी हुई होगी कि उसके बड़े बेटे की उम्र 17 साल है। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हम लोग कितना जुल्म और कितनी ज़्यादती करते हैं कि हम मासूम कमसिन लड़कियों की शादियां कर देते हैं और उनको ज़िंदगी के जंजाल में मुब्तला कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि शरई मामलात को ज़रा एक तरफ रख के मौजूदा हालात को अगर मद्देनज़र रखा जाए, सोशल सेटअप को अगर मद्देनज़र रखा जाए, तो ख़ातून को बालिग़ होने के लिए, ख़ातून को समझदारी की उम्र तक पहुँचने के लिए शादी ब्याह जैसे अहम फ़ैसले करते हुए ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, ये 33 साला ख़ातून कत्ल हो गई। एक नौजवान कंवारा लड़का असद जो कि CIA नवाकोट में तैनात था, उसने ख़ुदकुशी कर ली और ये कहानी अपने अंजाम को पहुंची। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश कर दूं कि वो इंतहाई ज़ालिम और सफ़ाक लोग होते हैं। मेरी बातों को बुरा महसूस ना कीजिएगा, मेरी बातों को तल्ख़ ना लीजिएगा। मैं सच्ची गल करदा ते सच्ची गल बेशक थोड़ी जिनी कौड़ी होंदी है। देखो ख़वातीन व हज़रात, शादी के बाद कमाई करने के लिए या जो भी आपके पास उसकी वजूहात हैं, आप बैरून मुल्क दफ़ा हो जाते हैं। आप यहाँ पे 2 वक्त की रोटी खाना हराम समझते हुए एक नौजवान कमसिन लड़की के साथ रिश्ता अज़दवाज में बंधने के बाद उसको शादी के मामलात, अज़दवाजी ताल्लुक़ के मामलात से रूशनास करवाने के बाद जब आप बैरून मुल्क दफ़ा हो जाते हैं, तो इससे बड़ा जुल्म और ज़्यादती शायद ही माशरे में बुराई का बायस बनने में कोई और होगी। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ भी यही हुआ कि एक कमसिन लड़की की शादी होती है, उसके अब 3 बच्चे हैं और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी मरते वक्त उम्र 33 साल थी और एक नौजवान भी अपने अंजाम को पहुँचा, उसने ख़ुदकुशी कर ली। मैंने इस पर कुछ रिसर्च की, नोट्स भी तैयार किए। पूरी दुनिया में होमिसाइड पे और सुसाइड पे बेशुमार रिसर्च हुई और उस रिसर्च में कोई हतमी नतीजा अखज़ नहीं किया जा सका और कोई हतमी नतीजा कायम नहीं हो सका। और कोई हतमी नतीजा कायम ना होने की बुनियादी वजूहात ये हैं कि हम ये फ़ैसला नहीं कर सके कि ख़ुदकुशी की वजूहात नफ्सियाती हैं, ख़ुदकुशी की वजूहात कोई आपके मुआशरती मामलात हैं या क्या हैं। और इसी तरह से होमिसाइड, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ कबीलों में मामलात पाए जाते हैं, कुछ जीन्स में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारी नफ्सियाती वजूहात इसके बारे में बताई जाती हैं। ये जो असद और ऐन का मामला है, इस मामले में ये जो असद और ऐन के दरमियान ताल्लुक़ था, असद भी इचरा का रहने वाला है और ऐन भी इचरा की रहने वाली है। इन दोनों के दरमियान पिछले 12 साल से मोहब्बत और इश्क के मामलात चल रहे थे। अब मामलात तलाक तक पहुंच चुके थे, वादे वईद हो चुके थे और
ان وعدے وعید میں یہ شرائط طے ہو گئیں کہ عین ڈیورس لے لے گی اور اسد کے ساتھ وہ آئندہ شادی کرنے جا رہی تھی۔ اس دوران خواتین و حضرات کوئی 3 ماہ پہلے اسد کے علم میں آتا ہے اور وہ کچھ اس کو شواہد ملتے ہیں کہ عین تو اور بھی لوگوں کے ساتھ تعلق میں ہے، اور اس ثبوت کے بعد اسد دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ وہ پچھلے 3-4 ماہ سے انتہائی خاموش اور بڑی کرب کی زندگی گزار رہا تھا۔ میری اس کے ساتھیوں سے بات ہوئی، اس کے آفیسر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا اور وہ پچھلے 3-4 ماہ سے ایک عجیب ذہنی کشمکش کا شکار تھا، تو جس کا فائنلی نتیجہ نکلا کہ اسد نے عین کو شوٹ کر دیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ خاتون نے کس حد تک زچ کیا ہوگا، خاتون نے کیا کیا ہوگا کہ اسد نے اپنی جان بھی دے دی اور اس کی جان بھی لے لی۔ کتنا بھیانک واقعہ ہے خواتین و حضرات، لیکن ہم ایسے واقعات سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ عورت کے مقابلے میں مرد جو ہے وہ زیادہ، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ سینسٹیو لوگوں کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا خود غرض، مطلب پرست، موقع پرست اور ضرورتوں پہ قائم دنیا ہے۔ اس میں سینسٹیو، حساس لوگوں کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ عشق اور آنکھ مٹکے کے معاملات میں خواتین جو ہیں وہ بڑی جلد بازی سے کام لیتی ہیں اور وہ اس قسم کے رشتے قائم کر لیتی ہیں کہ جس میں پھر بعد میں نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مرد جو ہے وہ جلد اپنے قائم شدہ رشتے کو بھلا نہیں سکتا اور وہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ اس ٹراما سے نکل نہیں پاتا، جبکہ عورت بہت جلد اس ٹراما سے نکل جاتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے، موو آن کر جاتی ہے اور دیگر تعلقات کی طرف نظر دوڑا لیتی، جبکہ جو مرد ہے وہ ذہنی طور پہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ عموماً اسی ذہنی کشمکش کے باعث وہ شخص خودکشی کر لیتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں ایک اور گزارش کر دوں کہ کچھ مرد انتہا پسند بھی ہوتے ہیں۔ اب انتہا پسندی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کے ساتھ ساتھ پھر قتل کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ خودکشی میں دماغی کیفیات بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں اور بار بار قتل اور خودکشی کا خیال جنم لینا، اور پھر بہت اہم بات ہے کہ یہ جب بار بار یہ خیالات جنم لیتے ہیں تو بعض اوقات وہ دماغ کو اس طریقے سے قابو کر لیتے ہیں کہ پھر اس سے باہر نکلنا ممکن نہیں رہتا۔ قتل کی بڑی وجوہات میں بہت اہم ہے دشمنی اور خاندانی دشمنی اور پھر آپ کے قبیلوں کی دشمنی، لیکن وہاں پہ وہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت ہوتا ہے، وہ ان کی خاندانی روایات میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن عشق کے معاملات میں یہ بالکل اس کے برعکس ہے، اس میں سڈن پرووکیشن بھی ہوتی ہے، اس میں عزت نفس کا مجروح ہونا بھی ہے پایا جاتا ہے اور اچانک طیش میں آ جانا بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قتل اور خودکشی یہ دونوں ہی دماغ کی خرابی کے باعث ہوتے ہیں۔ قتل اور خودکشی جو ہے خواتین و حضرات، یہ انتہائی مشکل ترین عمل ہے جو کسی طور بھی نارمل انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتے۔ ذرا غور کریں، پاگل پن کی کون سی منزل ہوگی جو انسان کو قتل تک لے جاتی ہے، اور پھر خودکشی تو پاگل پن کی آخری کیفیت ہو سکتی ہے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ بہت سی خواتین اس کا شکار ہو چکی ہیں۔ آنکھ مٹک کے لوٹ مار، کھاؤ پیو، اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سی خواتین قتل ہوئیں اور بہت سی خواتین کو فائر مار کے زخمی کیا گیا، کئی ایک کی ٹانگوں میں فائر مار دیے گئے، کچھ خواتین کو چھت سے زمین پہ پھینک دیا گیا، تیزاب گردی کے واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے۔ لیکن اسد کانسٹیبل کی خودکشی ایک بڑے سوال کو جنم دیتی ہے۔ خواتین و حضرات، اسد کانسٹیبل کی خودکشی دل لگی نہیں ہے۔ عموماً یہ ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہو گیا ہے کہ شادی شدہ خواتین کے ساتھ اکھ مٹکا
ایک رواج بن گیا ہے کہ وہ آپ کے لیے بعد ازاں کسی تکلیف کا باعث نہیں بنتی. انہیں اپنی عزت کا احساس ہوتا ہے, اپنے خاندان کی عزت کا احساس ہوتا ہے. تو ایسی خواتین پہ ڈورے ڈالنے کے لیے آج کل کے نوجوان حرامزادے جو ہیں وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دل لگی کے لیے جذباتی رشتے قائم نہیں کرنے چاہیے. دماغی مریض جذباتی لوگ, وہ عورت بھی ہو سکتی ہے, وہ مرد بھی ہو سکتا ہے, مرد بھی جذباتی ہو سکتے ہیں, خواتین بھی جذباتی ہو سکتی ہیں. اور حساس لوگ جو ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زندگی میں ایسے رشتوں سے دور رہیں اور کوشش کریں کہ وہ تنہا زندگی گزاریں تو زیادہ مناسب رہے گا. دیکھیں خواتین و حضرات, جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی تعلق کو فرضی اور عارضی نہیں. یہ ریسرچ پیپر کا نکالا ہوا جسٹ ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی تعلق کو فرضی اور عارضی نہیں لیتے. ایسے مرد اور ایسی خواتین دھوکہ دہی کے نتیجے میں ذہنی طور پر ہی موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں اور وہ پہلے ہی ذہنی طور پہ فوت ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے لیے مرنا جینا کوئی معنی نہیں رکھتا. معاشرتی برائیاں ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح کھوکھلا کر چکی ہیں. خود غرضی, نفسا نفسی عام ہو چکی ہے. کوئی رشتہ اور تعلق اب معنی نہیں رکھتا. مطلب کی دنیا اور مطلب کے رشتے, کوئی کسی دا یار نہیں. عشق, محبت, یاری سب بے معنی ہو چکے ہیں. جب معاشرہ اتنا خود غرض اور بے معنی ہو جائے تو قتل اور خودکشیاں عام ہو جاتی ہیں. خواتین و حضرات, آپ اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیے. جو کماؤ پوت ہوتا ہے اس کی خدمت زیادہ ہوتی ہے, اس کے نخرے زیادہ ہوتے ہیں. جڑے نکھٹو ہوندے نے نہ وہ نخرے کر سکتے نے تے نہ ہی انہاں دی اس لیول تے خدمت ہوندی ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ رشتہ ماں کا ہو, باپ کا ہو, بہن کا ہو, بھائی کا ہو, میاں بیوی کا ہو یا یاری دوستی کا ہو, اس کو ہم انتہائی سیلفش لیول پہ جا کے قائم کرتے ہیں اور اس سیلفش نیس میں آپ کی ضروریات وابستہ ہوتی ہیں اور ان ضروریات کے تحت وہ رشتے قائم کیے جاتے ہیں. جب تک اس معاشرے میں ضروریات کو لے کے رشتے قائم ہوتے رہیں گے اور رشتے قائم کیے جائیں گے تو ان کا نتیجہ باہر طور بھیانک ہوگا. اور بھیانک انجام سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی راہیں ہموار کرنی ہوں گی اور کوشش کرنی ہوگی کہ ہم معاشرتی برائیوں کے خاتمے کی طرف توجہ دیں, مل بیٹھیں, کم عمری کی شادیوں سے پرہیز کریں, نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بے راہ روی کا شکار نہ ہونے دیں, نشہ اور اس قسم کی لعنت سے بچا کے رکھیں, ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لگائیں اور بالخصوص دین اسلام قرآنی تعلیمات کی طرف توجہ دیں. بصورت دیگر معاشرہ ایک بھیانک گہری کھائی, ایک دلدل کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس دلدل سے صرف اور صرف دین اسلام ہی ایک واحد راستہ ہے جو انسان کو بچا سکتا ہے. اگر یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.